अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की अब से कुछ देर पहले की ट्वीट है कि वीज़ों के इजरा के मामले पर हुसैन हक्कानी का बयान पाकिस्तानी रियासती इदारों के मौक़िफ़ की तायीद करता है और इस बयान से वीज़ों के इजरा में साबिक सफ़ीर के किरदार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक होती है। नाज़रीन, हुसैन हक्कानी ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने आर्टिकल में इतराफ़ किया था कि उन्होंने अमरीकियों के वीज़ों के इजरा हुकूमती रज़ामंदी से किए। याददाश्त पे ज़रा जोर दीजिए, पनामा लीक से पहले विकीलीक्स नामी भी एक बला थी। विकीलीक्स के थ्रू कुछ हक़ाइक़ से पर्दा उठाया गया था, इफ़ यू रिमेंबर, कि जिसमें जनरल कियानी की 3 शख्सियात से मुतल्लिक नापसंदीदगी का इजहार भी था। जनरल कियानी नवाज शरीफ को नापसंद, खान को अनप्रिडिक्टेबल और सदर आसिफ अली जरदारी को नाकाबिले भरोसा समझते थे। तब ये बातें पस आईना थी, आज सर आईना। क्या ISPR के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक कौमी सलामती की पामाली का जिम्मेदार साबिक सदर थे। चंद अल्फाज की ये ट्वीट इस निज़ाम का असल नोहा है कि जिसे लिखते लिखते हमने उंगलियों के पोर घिसाए हैं, जिनकी पर्दादारी में इस निज़ाम ने 70 की दहाई से अब तक कौमी सानेहात पर बनने वाले तहकीकाती कमिश्नों पर पर्दे डाले हैं। वो हक बजानिब हैं कि साबिक सफ़ीरों से लेकर मुंतखब वज़राए आज़म के किरदार के पर्दे चाक करें। ये माजिद का किस्सा नहीं, ये अजहान से अपने नक्श छोड़ गया हो। इट्स नॉट एट ऑल दैट वे। एबटाबाद ऑपरेशन तारीख का वो स्याबाद है कि जिसमें कौमी सलामती और खुद मुख्तारी अपनी असल रूह के साथ ब्रीच हुई। अस्करी, सियासी और हसास इदारों समेत ऐन मामूल के मुताबिक चल रहा था सब कुछ। ना ISI के सरबराह शुजा पाशा छुट्टी पर थे, ना फौज के सरबराह गैर हाजिर थे और ना ही वजीर आजम हाउस में ताले पड़े थे। ये और बात है कि सानेहा आके गुजर गया तो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव तब बोले। एक इदारा ये कहे कि आई एम अ स्टेट विद इन द स्टेट, इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। सद अफसोस कि गिलानी साहब ने जो जुर्रत भरे ऐवान में सवाल उठाने की वो जुर्रत एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने में नहीं कर सके। खैर, ये भारी भरकम दबाव इतना शदीद है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अपने तमाम तर दावों के बावजूद ये हिम्मत बांध नहीं सके। Such issues certainly need an investigation, including the one which happened in Kargil. I think an inquiry commission will also be held on Kargil as well. To check into not just General Musharraf, but all the other top 4 generals whose names came up at that time as being responsible for Kargil. That will also happen. Obviously. So you will bring out the full truth of Kargil? I think the commission will have to bring out full truth. And will you share it with the Indian government? I think it will be an open secret, you say. एबटाबाद के अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल छानबीन और तहकीकात करना होगी। ये कौम को भी पता लगना चाहिए, कौम तक भी सारा मामला जाना चाहिए, क्योंकि कौम जो है वो इस सारे असबाब को जानना चाहती है और कौम को अंधेरे में ना रखा जाए। सिर्फ पार्लियामेंट का इन कैमरा सेक्शन जो है उससे काम नहीं चलेगा। कौम को कल भी अंधेरे में रखा जा रहा था, कौम को आज भी बाय चॉइस अंधेरे में रखा जा रहा है। नाज़रीन, आज अगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट अवाम के सामने रख दी जाती, माइंड यू जिसके अंदर एक पूरा चैप्टर है वीज़ाज के इशुएंस के हवाले से, तो ये डिबेट साबिक सफ़ीर के गैर मुसद्दक़ा बयान की तस्दीक और तरदीद करने की ज़रूरत फिर कोई भी ना करता। ये तराज़ुए इख्तियार का गैर मुतवाज़न पहलू ही तो है। कौमी सलामती से नत्थी किए गए मेमोगेट की बाज़गश्त पर मुंतखब हुकूमत को नाको चने चबा दिए गए। डॉन लीक्स एक बार फिर कौमी सलामती का चैलेंज बनी। मुंतखब हुकूमत के एक वजीर को घर भेजा गया और एज वी स्पीक तलवार अभी भी सरों के ऐन ऊपर लटक रही है। जमहूरी इख्तियार के लबादे में छुपी बेबसी पर कहाँ तक दिल जलाएं कि जमहूरी नुमाइंदे अपने ऐवान की भरपूर हमायत से साइबर क्राइम में वो शिट तो पास करा लेते हैं कि जिसमें हसास इदारों पर तनकीद कौमी सलामती की हद पार करने के मुतरादिफ समझी जाएगी, मगर इस बिल में ऐसा कोई जिक्र नहीं करते कि अस्करी इदारों में बैठकर अगर कोई सियासी ट्वीट करे तो सियासी ट्वीट करने वाले किस जुमरे में आएंगे। पिछले 3 सालों में जनरल आसिम बाजवा की कई ट्वीट्स मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों की तंबी और तसी से मुतल्लिक थीं और आज ऑन रिकॉर्ड बाकायदा तौर पे जनरल गफूर भी साबिक सरबराहान की लेगेसी फॉलो करने की इब्तिदा कर चुके हैं। रियासत पाकिस्तान में जमहूरियत उस इश्क का नाम है कि जिसे अहले जमहूर कर तो बैठे हैं मगर निभाने की सकत नहीं रखते। हम ये अहद वफा करने की सकत रखते तो हुकूमत के मातहत इदारे हुकूमत को ही सबक सिखाने की मशकें यूं सरेआम ना कर रहे होते। डॉक्टर आसिम 19 माह और कई रिमांड्स के बाद जमानत पर रिहा हो रहे हैं। उनके खिलाफ
462 ارب سے زائد کی کرپشن اور دہشت گردوں کی معاونت کرنے کے سنگین ریفرنسز دائر تھے۔ وزیر داخلہ چودھری نثار میڈیا کو بارہا یہ بھی بتا چکے کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف ٹھوس ثبوت بھی موجود ہیں اور ویڈیوز بھی۔ ایک جیٹ بلیک ٹیررسٹ ضمانت پر کیسے اور کیوں رہا ہو رہا ہے؟ کیا کیس کمزور تھا، پروسیکیوشن ناکام ہوئی، یا پھر دیا گیا پیغام کامیاب ہو گیا؟ ایسا ہی پیغام فاروق ستار صاحب کو 2 بار مل چکا ہے۔ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے بھرم اپنی جگہ، لیکن یہاں بقول خواجہ آصف صاحب خاکی آج بھی مقدس ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اسٹے ود اس نیوز۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرت اللہ بابر صاحب، ترجمان ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کے، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسد عمر صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ ہمارے ساتھ رانا افضل صاحب موجود ہیں، رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ فرت اللہ بابر صاحب آپ سے آغاز کروں گی۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ مجھے یہ بتائیے گا آپ کا کیا رد عمل ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی ٹویٹس کے حوالے سے؟ میں تو براہ راست ان کی ٹویٹس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیاسی ٹویٹس فوجی اداروں کی طرف سے نہیں آنے چاہیے۔ یہ سول اور ملٹری کے درمیان جو مفاہمت ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور بدقسمتی سے پہلے بھی اس طرح کی ٹویٹس آتی رہی ہیں جس پر بڑے سوالات اٹھے تھے۔ ایک بڑی مشہور ٹویٹ تھی کہ جس دن ایران کے صدر صاحب پاکستان آ رہے تھے اور ایک ٹویٹ جاری کی گئی جو فارن آفس کی طرف سے نہیں تھی، وہ بھی آئی ایس پی آر کی طرف سے تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاویور آج کی جو ان کی ٹویٹ ہے آئی ایس پی آر کی جو ویزوں کے بارے میں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو یہ جو ویزے کا مسئلہ ہے آپ اس کو ایڈریس کریں ونس اینڈ فار آل، بجائے اس کے کہ ایک شخص دوسرے کو الزام دے، ایک ادارہ دوسرے کو الزام دے۔ میں حسین حقانی کی ڈیفنس نہیں کر سکتا، دس از ناٹ مائی فیلڈ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ایبٹ آباد کمیشن جب بنا تھا تو اس کے اندر تمام چیزوں کا احاطہ کیا گیا تھا، تو یقیناً یہ جو ویزا کا ایشو ہے یہ بھی اس میں ایڈریس ہوا ہے۔ وائی ناٹ میک اٹ پبلک؟ دیکھیں اس سے کسی کی جگ ہنسائی نہیں ہوگی جب ہمارے اندر اتنی طاقت ہوگی کہ ہم اپنی کمزوریوں کو اور خامیوں کو دیکھ سکیں۔ جتنی بھی آپ کے اندر انٹرنل طاقت ہوگی اتنا ہی آپ اپنے اندر کی خامیوں کو یو کین فیس دیم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر انٹرنل اسٹرینتھ ہے۔ بیسڈ آن دیٹ انٹرنل اسٹرینتھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آ جائے، اس کو اوپن کر دیں۔ ویزوں کے بارے میں جو میں کہنا چاہتا ہوں اور جو حقائق ہیں میرے نزدیک وہ یہی ہے کہ اس وقت کے پاکستان کے سفیر نے ویزے جاری کیے، وزیر اعظم نے یہ اجازت دی تھی کہ ویزے وہ جاری کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ جو ادارے وہاں پہ ریپریزنٹڈ ہیں ان کی مشاورت سے، اور جو حسین حقانی کہتا ہے میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن جو وہ کہتا ہے کہ اس پر سب کے ان اداروں کے دستخط موجود ہیں۔ اب اس لیے اب اگر کسی کو شک ہے کچھ ہے کہ جی اس وقت کا ایوان صدر اس میں ملوث ہے، کوئی غلط کام تھا، میں تو آصف علی زرداری صاحب کو ڈیفینڈ کروں گا۔ آئی واز ہز اسپوکس پرسن ان دا پریزیڈنسی، اور میں نے ساری چیزیں دیکھی ہیں اور میں اب بھی ان کا ترجمان ہوں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے کہنے پر یا اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک خلاف ضابطہ اور غلط کام کیا تھا، تو میں سمجھتا ہوں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ آئیے انکوائری کرائیے تاکہ یہ بھی پتہ لگے کہ شمسی ایئر بیس جب دیا گیا تھا اور اس پر جب امریکن جہاز آ رہے تھے اور وہ جو امریکن وہاں اس وقت آ رہے تھے، تو اس وقت کیا ایف آئی اے یا امیگریشن کا کاؤنٹر وہاں بنایا گیا تھا؟ کتنے امریکنز آئے تھے، کتنے کے پاس ویزا تھا، کتنے کے پاس ویزا نہیں تھا؟ تو دیکھیں یہ ہمارے تلخ حقائق ہیں، قومی تلخ حقائق ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور وہ یہی ہے۔ ابھی آپ نے پرائم منسٹر کا ایک سابقہ شاٹ دکھایا، لیٹ اس میک پبلک دیز انکوائری رپورٹس۔ اس سے کوئی گڑبڑ آپ لوگوں نے کیوں نہیں پبلک کی؟ ہاں، یہ ابھی چند دن پہلے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، آصف علی زرداری صاحب سے یہی سوال پوچھا انٹرویو میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام اداروں سے پوچھا اور اسٹیبلشمنٹ نے اس کی مخالفت کی تھی، اور ہم نے ان کے کہنے پر یہ نہیں چھاپا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ ہاں چھپنا چاہیے،
اور اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تو آل دیٹ آئی کین ڈو از کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ دیکھیے یہ آپ کے مفاد میں بھی ہے, ملک کے مفاد میں بھی ہے, لیکن اگر وہ نہیں چاہتے اور اس وقت آصف زرداری صاحب نے اس کی چھپنے کی اجازت نہیں دی تو دیر واز اے ریزن. ابھی آپ نے نواز شریف صاحب اگر دیکھیں آج بھی نہیں چھپ رہی نا, تو اگر وہ کل نہیں چاہتے تھے تو وہ آج بھی وہی نہیں چاہ رہے. ابھی آپ نے جب نواز شریف صاحب کو دکھایا نا, آپ اٹھانے کی سخت رکھتے تھے نا نواز شریف اٹھانے کی بدقسمتی سے سخت رکھتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری, یہ ہمارا اسٹیٹ سٹرکچر کی بہت بڑی بدقسمتی. ورنہ بھی آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو پبلش کیا جائے. ناؤ ہی از پرائم منسٹر اور وہ نہیں کر سکتے. اپوزیشن میں بیٹھ کے کہا تھا, اپوزیشن بیٹھ کے کہا تھا, حکومت میں نہیں کر سکتے, اور ہم نے بھی حکومت میں نہیں کی, اور اس کی وضاحت آصف زرداری صاحب نے کر دی کہ میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا تھا. اس لیے چونکہ نہ وہ حکومت رہ کر اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں چھاپ سکی, اور یہ حکومت بھی غالباً ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں چھاپ رہی, تو میں درخواست ہی کر سکتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ دیکھیے اگر یہ معاملہ اسی طرح سیکرٹ رہے گا تو اس میں کسی کا بھلا نہیں ہے. لیٹ اس کنفرنٹ دس. یہ نیشنل ٹریجڈیز کے بارے میں جب آپ ان کو کنفرنٹ کرتے ہو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واٹ وینٹ رانگ. یہ کسی کی جگہ سائی نہیں ہے, کسی کو ریڈیکیول نہیں کرنا, اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنی ہے. سو لیٹ اس ڈو دیٹ. اٹس سیڈ اینڈ اٹس سیڈ بیکاز آج کی ٹویٹس میں جنرل غفور کہتے ہیں کہ ہماری انسٹیٹیوشنز کا سٹینڈ جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو گیا, اور یہ ہماری جو کنسرنز تھیں وہ پورے ایشو کے اوپر دے اسٹینڈ کنفرمڈ. تو سر اگر آپ مجھے اجازت دیں, جو یہ کنسرنز تھی نا جو کنفرم ہو چکی ہیں, وہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتی ہوں, عوام کے لیے واضح کر دوں. وہ کنسرنز یہ تھیں کہ حسین حقانی ایک US ٹوج ہے, اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی اٹ ریوائیوز ایک ان کی تاریخ, ایک ہسٹری ہے فار پلینگ ٹو واشنگٹنز انٹرسٹ. سو ان افیکٹ ڈائریکٹلی کہہ لیں, انڈائریکٹلی کہہ دیں, آج اسٹیبلشمنٹ پہلی بار آصف علی زرداری کے اوپر مسٹرسٹ کے حوالے سے مہر تصدیق ثبت کر چکی ہے. میں تو اس ٹویٹ کو ایسے دیکھوں گا, آپ نے اس کی یہ وضاحت کی ہے کہ شاید یہ آصف زرداری پر انگلی ہے. میں اس کو یہ شاید آپ نے بیکاز ہی سیز کہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس کا رول, اور اس کا رول کا وہ حقانی کا رول سمجھتا ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ اگر حقانی نے ویزے دیے تو آصف زرداری یا یسرت گیلانی کہنے پر ہی, تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس چیز کا علاج, ٹویٹ کا علاج ٹویٹ سے نہیں ہوگا. اور لوگ بھی ٹویٹ کر سکتے ہیں. لیٹ اس اینڈ اپ دا ٹویٹ بزنس. تو آپ لوگ تو اہل جمہور میں بیٹھے ہیں, اگر اصل میں آپ کے پاس آ جاؤں, یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا انالیسز, شاید پوزیشن بھی ان کی ذرا آف کورس جو بھی ابھی پوزیشن ہے پرابیبلی وہ اینٹ سینٹ بجانے کے بعد معاملات ابھی بہتر ہوئے ہیں. بقول خان صاحب یہ ڈیل ہوئی ہے جس سے ڈاکٹر عاصم بھی رہا ہوئے ہیں, یہ بھی واپس آئے ہیں, شجیل میمن بھی آیا ہے, ایان علی بھی باہر گئی ہے, کاظمی بھی رہا ہو گئے ہیں. اس کے اوپر میں پوچھتی ہوں آپ سے, مگر سر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ انالیسز, اگر آپ ٹویٹس پڑھیں اس کے اندر لکھا ہے, جو پبلیکیشن ہے حسین حقانی کی, ان کا آرٹیکل اسپیشلی بالخصوص جو ان کا اکاؤنٹ ہے پورا جو انہوں نے دیا ہے ویزوں کے اجرا کے حوالے سے, جو اکاؤنٹ دیا نا اس کے اندر صرف اور صرف ایک بات ہے کہ آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی, انہوں نے ہاں کی تو میں نے کیا, یہ اکاؤنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں بالخصوص جو اس کا اکاؤنٹ ہے یہ ہماری بات, ہمارے کنسرنز, ہماری اپریہنشنز کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے. سر از دس ناٹ اے ڈیکلریشن ویدر یو لو اور ہیٹ پاکستان پیپلز پارٹی, ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر یہ کیا بیان ہے, یہ کیا پیغام ہے؟ دیکھیں جس کیس ایز اے ڈیموکریٹ جواب دیجئے, لیو اسائڈ پالیٹکس فار اے سیکنڈ. میں ہمیشہ جو میری پرنسپل پوزیشن ہوتی ہے میں اسی پہ بات کرتا ہوں, اور اس میں اس پرنسپل پوزیشن میں اگر مجھے سیاسی پارٹی سے اختلاف ہے تو وہ اگر سیاست لگتی ہے تو میں ساؤنڈ لائک اٹ. دیکھیں پہلی بات آ جائیں ٹویٹ کے اوپر, یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, پالیسی پوزیشنز جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی پوزیشنز جو ہیں وہ ISPR کی طرف سے نہیں آنی چاہیے. لیکن ریالٹی اس وقت یہ ہے کہ ضرب عضب بھی ہمیں فوج سے پتہ چلا, ISPR سے پتہ چلا, اور رد الفساد بھی ہمیں ISPR سے پتہ چلا. تو سسٹم جو ہے وہ ڈس فنکشنل ہے. اب اس ڈس فنکشنل میں فوج کا کتنا قصور ہے اور حکومت کا کتنا قصور ہے وہ تو آپ ان دونوں کو سامنے بٹھائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. بیکاز میں اسپیسیفک انسٹنسز کی بات کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا. ضرب العضب کا اعلان جو ہے حکومت کی طرف سے آنا چاہیے تھا, فوج کی طرف سے نہیں آنا چاہیے تھا. رد الفساد کا اعلان جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آنا تھا, فوج کی طرف سے نہیں آنا چاہیے تھا. اور اسی طریقے سے اسی لائٹ کے اندر یہ ٹویٹس ایک نارمل فنکشننگ سسٹم کے اندر نہیں آنی چاہیے فوج سے. ٹھیک ہے جی. اب جس ایشو کی ہم بات کر رہے ہیں, معذرت کے ساتھ فرد اللہ بابر صاحب کو, جو پیپلز پارٹی اس وقت ایکسپلینیشن دے رہی ہے نا, اس ایکسپلینیشن کے کوئی فاؤنڈیشن ہمیں نظر آ نہیں رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں
کہ ایک اسپیشل اتھارٹی گرانٹ کی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے حسین حقانی کو ویزا دینے کی. وہ اس نے ایک نارمل سسٹم کو بائی پاس کیا, لیکن ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ وہ سارا نارمل سسٹم پھر بھی فالو ہوتا رہا. پہلی بات تو جو بتانے کی بات ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب کو قوم کو بتانا چاہیے کہ کیوں یہ کرنا پڑا. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ہمارے سیکیورٹی کے ادارے کوئی بہت اینٹی پاکستان کام کر رہے ہوں, جو ایمبیسی میں امریکہ میں بیٹھے تھے, پاکستان کے انٹرسٹ کمپرومائز کر رہے ہوں, اس لیے ان کو مجبوراً یہ کرنا پڑ گیا. اگر یہ ہے, میں بار بار پہلے بھی بول چکا ہوں اور میں ابھی بھی بولتا ہوں, آخری میں ایک اور بات کروں گا, ابھی بھی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوں اور پوزیشن لیں آئین کے مطابق. فار ایگزامپل یہ رپورٹ کی ڈسکلوجر کی, اگر ہم ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہ آئے نا سویلین کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے, پھر آپ ہم سے سوال کرنے پہ حق بجانے پہ. رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہسٹورین جب بیٹھے گا تو وہ آپ کے دور میں کیا کیا لکھے گا, کیا دعوے تھے کارگل کمیشن کے, کیا بنا, کیا دعوے تھے انکوائریوں کے, کیا بنا, پبلک کر دیں گے, کیا بنا, اور کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ آپ کو متنبع کیا جائے اور گورننس کا تانا کسا جائے ISPR کی طرف سے, اور آج پیپلز پارٹی کی کو نشانہ بنایا جائے ISPR کی طرف سے؟ کیا بات ہے سر, سائبر کرائم بل کے اندر آپ یہ حدود تو طے کر دیتے ہیں کہ جو بھی ٹارگٹ کرے گا آرم فورسز کو وہ مترادف ہے گوئنگ اگینسٹ نیشنل انٹرسٹ, مگر آپ یہ نہیں بتاتے کہ اگر جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ جو بات کرے گا, سیاسی ٹویٹ دے گا اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا, اس پار بیٹھا ہوا, تو وہ بھی کس چیز کے مترادف ہے, یہ تعین آپ نہیں کر پاتے, کیا بات ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹورین کی آپ نے بات کی, تو ہسٹورین کے پاس کوئی بڑی اچھی باتیں نہیں ہوں گی. ہمارے جو 70 سال کا سفر ہے وہ بڑا پریشان کن اور بڑا, ہندوستان کا سفر شاید ہم سے بہت بہتر ہے. تو اس کے اوپر جب ایک حکومت بنتی ہے تو وہاں ان کی پرائرٹی 20 کروڑ عوام ہیں. بالکل آپ یہ کہیں گے کہ جب پچھلے چوروں کو چھوڑ دیں, بالکل نہیں چھوڑیں, لیکن وہ آپ کی سیکنڈ پرائرٹی ہے. ان چیزوں پہ آپ کام کریں. آپ نے انڈیپینڈنٹ ادارے بنائے ہیں, اگر 2 پولیٹیکل پارٹیز ہاؤس میں جو حکومت ہے اور اپوزیشن مل کے ایک نیب کا سربراہ لگاتی ہے اور تیسری پارٹی آ کے کہتی ہے جی وہ مکہ ہو گیا, تو پھر وہ تیسری پارٹی راستہ بھی بتا دے. جو کرپشن کی سٹوریز ہیں اور جو سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر گیپس ہیں, ابھی میں یہ ساری گفتگو سن رہا تھا, یہ اتنا کنفیوزنگ سبجیکٹ ہے. اگر وہاں سے امریکہ سے ویزے ایشو ہو جاتے ہیں اور وہ CIA کے آپریٹیوز ہیں تو وہ پاکستان پہنچ جاتے ہیں, تو یہاں بھی تو کوئی ادارے تھے جو ان کو چیک کرنے والے تھے. وہ کس لیے آئے, کیا کر کے گئے, کوئی ایک بندہ پکڑا گیا, اس کے اوپر کوئی ہم نے واپس نکالا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے, میں بڑی امپریسڈ ہوں آپ کی جرت سے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنرل پاشا کیا کر رہے تھے جب اللیجڈلی حسین حقانی CIA کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے گھروں کی تلاشی ہوگی, سارے گھروں کے اندر سے کچھ آپ کو ملے گا. اس لیے جب ہسٹورین بیٹھے گا تو وہ میری طرح سے کنفیوز ہو جائے. 2018 کے الیکشنز کے بعد ہوگا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ پرائرٹی اس قوم کی فکس کریں کہ ہم نے پیچھے کو کتنا جانا ہے, آگے کو کتنا جانا ہے. آپ کے 20 کروڑ عوام جو ہیں, حال ہی میں رہ کے کچھ کام کر لیجئے. میں بالکل کچھ بیلنس ہونا چاہیے, اس کا تعین میرا خیال ہے ساری پارٹیز کو کر لینا چاہیے. لیکن جو 20 کروڑ عوام ہیں وہ آج بھوکے بھی ہیں, بے روزگار بھی ہیں, بجلی بھی مسائل ہیں, اور بھی مسائل ہیں. وہ تو ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آگے نکلیں. جو پچھلے چور ہیں اس پاکستان میں کبھی نہیں پکڑے گئے, نہ پکڑے جائیں گے. تو اگر اچھا سر ایک بات بتائیے گا, کیونکہ خواجہ آصف اور نواز شریف دونوں کالا کوٹ پہن کے گئے تھے سپریم کورٹ میمو کیس کے اندر اس پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف, تو جب آج آپ کے ماتحت ادارے کنفرمڈ ہیں, ری ایشورڈ ہیں کہ کیا رول تھا حسین حقانی کا اور آصف علی زرداری کا اور گیلانی کا, تو کیا منسٹری آف ڈیفنس فار انسٹنس اگر بحیثیت ادارہ فوج نہ جائے, منسٹری آف ڈیفنس کیا اعلیٰ عدالت میں جائے گی؟ جانا چاہیے, چلے جائیں, وہ دروازہ کھول دیں. ہمارے وکلا فارغ بیٹھے ہیں, عدالتوں کو بھی کوئی کام مل جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اپنا ڈیولپمنٹ ایجنڈے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. ضرب عضب اور یہ جو آپ کی دہشت گردی کا خاتمہ ہے اور ملک اس طرف ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے. بالکل سر ایک دفعہ پھر جھکا دیں گے جمہوریت کو بچانے کے لیے. بابر صاحب آپ نے بھی ان کی بات سنی ہے, اور آپ اسد کے بھی کچھ ویلڈ پوائنٹس ابھی آپ نے سنے. دیکھیے جی, میں اسد نے جو بات کی ہے کہ سسٹم ڈس فنکشنل ہے, میں کہوں گا کہ جی دیر از اے ڈسکنیکٹ ہے, اور سول میں اور ملٹری میں عسکری قیادت میں ڈسکنیکٹ ہے. اور یہ ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں, ہم ڈینائی کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے, وی آر آن دا سیم پیج. حقیقت یہ ہے کہ وی آر ناٹ آن دا سیم پیج, وی آر ناٹ ایون ان دا سیم بک.
کتابیں بھی مختلف ہیں. ہاں میں سمجھتا ہوں. اور یہ دیکھیں جب آپ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں تو پھر آپ ایک راستہ بنا سکتے ہیں. اس سے بڑا ڈسکنیکٹ اور کیا ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب جب سپریم کمانڈر تھے ان کے خلاف سٹنگ آرمی چیف اور سٹنگ ISI سپریم کورٹ میں ان کے خلاف پیٹیشن میں جاتے ہیں. اس سے بڑا ڈسکنیکٹ اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ڈسکنیکٹ کیا ہوگا؟ ابھی وزیر اعظم صاحب ECO سربراہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کنیکٹیویٹی اور ٹریڈ ہمارا منشور ہے. آئی اپریشیٹ ہم فار دس. اور ادھر ساتھ آپ کا بارڈر بند ہو رہا تھا. تو ڈسکنیکٹ تو ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح آپ دیکھیں امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر جو ٹویٹس آتے ہیں وہ وزارت خارجہ سے نہیں آتے, کسی اور جگہ سے آتے ہیں. تو آپ کو پہلے یہ ماننا چاہیے کہ ہاں ڈس فنکشنل ہے, ڈسکنیکٹ ہے. آئیے بیٹھ کے اس ڈسکنیکٹ کو ہم ایڈریس کریں. ڈیئر ایسے کہ یہ جو ڈس فنکشنل سسٹم کی بات اسد کر رہے ہیں یہ شاید ایک شارٹ ٹرم ویژن ہے آپ پولیٹیشنز کا. آپ لوگ شارٹ ٹرم الیکٹرل ونز کے لیے سسٹم کی درستگی نہیں چاہتے. نہ پیپلز پارٹی نہ آپ ان کا پہلی دفعہ اس سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے یہ نہیں سمجھتے ہوئے کہ اگر یہ سسٹم نہیں فکس کریں گے تو لانگ ٹرم یہی پاور سینٹرز آپ پہ حاوی رہیں گے جو ہیں ابھی حاوی جسٹ فار شارٹ ٹرم الیکٹرل ونز. میڈم بخاری میں کہتا ہوں کہ اب یہ ریئلائزیشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جب پارٹیوں نے مطالبہ کیا کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی بن جائے دونوں ہاؤسز کی, تمام سیاسی جماعتوں کی, اور پرسوں ہی اس پر یونینیمس ریزولوشن بھی پاس ہو گیا. تو آئی تھنک یہ سٹیپ ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور تمام سیاسی جماعتوں نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو اس ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. وی مے ناٹ سکسیڈ اوور نائٹ, اٹ ول ٹیک ٹائم, لیکن کم از کم یہ جو پہلا سٹیپ لیا گیا ہے کہ پارلیمنٹری کمیٹی نیشنل سیکیورٹی بنائے جس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے. اب یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے کامیاب نہیں ہوتی ہے دیکھ لیا جائے گا, بٹ آئی تھنک ریئلائزیشن از دیئر. اور یہ ماننا چاہیے ہم ناکام ہوئے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن تمام ادارے اپنی اپنی جگہ پر ناکام ہو چکے ہیں. اور آؤ اس بات کا اعتراف کریں, آگے بڑھنے کے لیے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں اینڈ وی موو فارورڈ. فار دیٹ یو ہیو ٹو میک اے لاٹ آف رپورٹس پبلک. وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد اسد سے سمجھنا ہے کہ خان صاحب کو کون سی ڈیل سمجھ آ رہی ہے, کس طرح, کیا زرداری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ڈیل کی ہے, کیا حکومت وقت سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ پے در پہ آپ کے سامنے انفولڈ ہو رہا ہے, اور اس کا پیناما سے کیا تعلق ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک. شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو اسد عمر صاحب سب سے پہلے سمجھا دیجیے گا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ ایک ڈیل کے تحت ہو رہا ہے پیناما سے بچنے کے لیے. سر یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ میں نے پوری شام بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ڈاکٹر عاصم کا نکلنا, ان کا واپس آنا, شرجیل کا واپس آنا, ایان کا جانا, کاظمی کا رہا ہونا, اس سب کا پیناما سے کیا تعلق ہے؟ اس کا پیناما سے تعلق یہ بنتا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت, جو گورنمنٹ ان پاور ہے, وہ اس وقت اپنے آپ کو انڈر پریشر فیل کر رہی ہے. ان کو خطرہ یہ ہے کہ کورٹ سے کوئی شاید ججمنٹ ایسی آئے جس سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں. وہ اپنے لیے ایک پولیٹیکل ڈیفینس اپنا شور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنا الائنس اپنا مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سچویشن کو, اس کو جو ٹرن کیا جائے گا نا, ابھی یہ جو ٹویٹس وغیرہ ہیں یہ سب استعمال ہوں گی اس کے اندر, یہ دیکھ لیجئے گا. یہ بہت جلد جو ہے یہ کہانی جو بیچنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ ہوگی کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت خطرے میں. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. دیکھیں یہ کیوں نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے بات کی, جو کانسٹیٹیوشنلی آپ آئینی طور پہ جو بات کر رہی ہیں وہ بالکل درست بات کر رہی ہیں. نہیں مجھے سمجھائیں نا سر یہ بات. میں ادھر واپس آ جاؤں گا, لیکن آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی تھی پہلے اس سے. یہ آئینی طور پہ آپ بالکل درست بات کر رہی ہیں, اور ایک جمہور پسند ہونے کے ناطے ہم سب کو اس کے اندر یقین بھی ہونا چاہیے اور ہماری خواہش بھی ہونی چاہیے. ہوتا کیوں نہیں آپ کے خیال میں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو آئین نہیں پتا یا PMLN کو نہیں پتا؟ یہ معاملہ صرف الیکٹورل اسٹریٹجی کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے کمپرومائز انٹرسٹ کا. آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی کہانی سن لیں. وہ جو آپ بول رہی ہیں نا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے الزام لگایا ہے, جو آپ پہلے کہہ رہی تھی, امپلیکیشن یہ ہے کہ آصف زرداری جو ہیں وہ واشنگٹن نوازنے کی پالیسی کرتے تھے. بھائی وہ کیوں نہیں کرے گا؟ آصف زرداری ایک NRO کے ذریعے پاور کے اندر آئے, جو NRO جو ہے برٹن اس کے اندر براہ راست انوالو, کونڈی رائس کے فون کالز آ رہے ہیں جنرل مشرف کو, یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں. تو امریکہ نے براہ راست کردار ادا کیا, اس میں ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی الحمدللہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیلیں کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف ایک وردی پہنے ہوئے
صدر بھی تھے, وہ بھی ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے, دونوں امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے ساتھ مل کے کر رہے تھے. تو یہ ریالٹی ہے. فوج کے آج بھی تحفظات ہیں کہ آصف علی زرداری پلیز ٹو دا ٹیونز آف واشنگٹن, ٹو واشنگٹنز انٹرسٹ. میں تو یہ بول رہا ہوں, یہ تو ریکارڈڈ فیکٹس ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی نا. تو یہ تو فیکٹ سامنے آ چکے, نہ جنرل مشرف ڈینائی کر سکتے ہیں, نہ آصف علی زرداری ڈینائی کر سکتے ہیں. یہ تو ریکارڈڈ ہسٹری ہے ہماری. یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہو, یہ میں بار بار بولتا ہوں, یہ فوج کا قد چھوٹا کرنے سے نہیں ہوگی, یہ سیاستدان کا اور پارلیمان کا قد بڑا کرنے سے ہوگی. جس وقت آپ مورل سٹینڈ لیں گے, جس وقت آپ پرنسپل کے اوپر کھڑے ہوں گے, جس وقت آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ میری کون سی فائل کس کے پاس ہے, پھر جا کے یہ پاکستان کی جمہوریت اس طرف چلے گی جہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بیفور آئی موو آن ٹو ہم, کوئکلی مجھے ایک بات ایکسپلین کر دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت وقت کو ڈر ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا تو وہ پولیٹیکل سپورٹ گارنر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ. کس ڈر میں کہ کیا شب خون مار دیا جائے گا, پھر سے ملٹری آ جائے گی, یا کیا ان کی سپورٹ حاصل کر کے ان کو کیا مل جائے گا؟ ملٹری کی ڈائریکٹ انٹرونشن کی بات نہیں ہے. اگر کیونکہ فیصلہ بہت مختلف جہتیں دے سکتا نا, اگر یہ تو سیدھا ہوا نواز شریف اس میں سے یہ ختم ہو گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کہ کچھ درمیانی رائے ہو, ایک پریشر بلڈ ہونا شروع ہو. جو جب پریشر بلڈ ہوگا تو آپ کو پولیٹیکل سپیس چاہیے. آپ کی کوشش یعنی میاں نواز شریف کی کوشش یہ ہوگی کہ عمران خان تو انہوں نے تو کمپرومائز کرنا نہیں, تو چلو وہ اکیلے کھڑے ہوں. ایک سوال پوچھنے دیں سر, کیوں ڈیل کی بات آتی ہے؟ کیونکہ چودھری نثار آپ کو ایک بہت لمبے عرصے پہلے بتا دیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ایک اعلیٰ شخصیت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایان کو چھوڑا جائے اور کس کو رہا کیا جائے, ڈاکٹر عاصم کو. یہ دونوں چیزیں ابھی ہو گئی ہیں. اس لیے لگتا ہے کہ یار جو تب مانگ رہے تھے وہ آج پورا ہو رہا ہے تو ڈیل تو ہوئی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پہ شک کر رہے ہو. سر پرویز مشرف خود آن ریکارڈ آ کے کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ آپ کے جنرل راحیل شریف نے, اسٹیبلشمنٹ نے پریشر ڈلوایا, حکومت وقت کے تھرو عدالتوں پہ پریشر ڈلوایا, جس کی وجہ سے میرا باہر جانے کا راستہ ہموار ہوا. تو وہی عدالتیں جن کا رونا آپ بین کتنی دیر سے آپ کی جماعت کرتی ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں اگر وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے, اور یہ پہلے بھی وہ کہتے رہے کہ اپنے اپوزیشن لیڈر کے بارے میں کہ وہ حکومت سے یہ مطالبہ کریں, بھئی آپ آ جائیں, آپ انکار کر دیں اور آپ ایکسپوز کر دیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ فائل تیار ہے, ہم یہ لیں گے. وائی ڈونٹ یو برنگ اپ دا فائل؟ واٹ اسٹاپس یو؟ یعنی یہ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی بڑی فائلیں ہیں, آپ کے پاس فائلیں تو آپ کر دیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے, آپ مجھے بتائیں ڈیل کے حوالے سے کیوں نہ مانا جائے جب سارے اشارے اس طرف ہو رہے ہیں کہ وہ ڈیمانڈز بھی مل چکی ہیں, بات ہو چکی ہیں, پے در پہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, اٹ از پوائنٹنگ ٹورڈز دیٹ. سو اگر حکومت سے براہ راست نہیں, پیپل آر گوئنگ ایز فار ایز سیئنگ کہ اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ہوئی ہے, وچ آئی ڈونٹ بلیو سر, بیکاز میں یہ براہ راست اس خبر کی اونرشپ لے رہی ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب نے 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, باقاعدہ 4 دفعہ جنرل راحیل شریف سے ملنے کی درخواستیں ڈالیں اور راحیل شریف نہ کرتے رہے. تو اسٹیبلشمنٹ کا غصہ کم نہیں ہوا. آج کی ٹویٹ بھی اس کا ثبوت ہے. یہ میں نہیں سمجھتا, میں آنیسٹلی میں نہیں سمجھتا کہ آصف زرداری صاحب نے راحیل شریف سے ملاقات کی درخواست کی ہوگی. I really don't know. I'm not privy to this. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے راحیل شریف سے ملاقات کی کوئی درخواست کی ہوگی. And why should he do that? Why should any one of us do that? میں نہیں سمجھتا. سر اینٹ سے اینٹ بجانا بھاری پڑا, واپس آنے کے لیے وقت چاہیے تھا. انہوں نے بات کی تھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی. یہ سارے ریٹائر ہوئے تو وہ آئے. دیکھیں you have moved beyond that now. انہوں نے ایک بات کی تھی, ٹرائبل ایریاز کا فنکشن تھا, انہوں نے ایک بات کی تھی, اب ہم اس سے آگے جا چکے ہیں. They haven't moved beyond it. Look at General Ghafoor's tweets of the day. They have not moved beyond it. میرا خیال ہے کہ آپ جنرل غفور کی اس ٹویٹ میں کچھ زیادہ ہی دیکھ رہی ہیں. جو اس نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ حقانی نے جو کیا ہے وہ ہمارے اسٹیٹ کے اداروں کی حقانی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ صحیح ہے. حقانی کے اکاؤنٹ میں وہ اور آصف علی زرداری ہیں پلینگ ٹو واشنگٹن's interests. میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ اس طرح کی ڈسکشن سے we will not be able to... Okay, come back to Dr. Asim. No, not only that. Do you think آپ کیوں نہیں اس کی انکوائری کراتے؟ آصف زرداری کا یہ کام نہیں تھا, اور زرداری کا یہ کام تھا کہ جو امریکن ایئرپورٹ پہ آیا اور وہ اتر کے گیا, اس کو ویزا ملا تھا, تو وہ کہاں گیا؟ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو پاکستان کی انٹرسٹ کے خلاف تھا, تو اس کے ذمہ دار زرداری صاحب یا گیلانی صاحب نہیں ہے, اس کے ذمہ دار وہ ادارے ہیں. وہ بے ہوش ہونے والے ہیں, وہ دیکھ لیں. ایف آئی اے, انٹیلیجنس بیورو, یہ جو سارے ادارے یہ سب گیلانی صاحب کو رپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں دیز آر دی ادارز, آپ کے بڑے ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھیں کہ جو باہر سے شخص آیا ہے, اور اگر یہ ویزا
میں تو حسین حقانی کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن حسین حقانی کہتا ہے کہ ان تمام ویزوں کے اوپر ڈیفنس اٹیچی کے اور دوسرے اداروں کے ان کے دستخط ہیں، ان کے بیٹنگ ہے۔ وقت کی قلت ہے، مجھے بتائیں کیا ڈاکٹر عاصم آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی پیغام تھا پیپلز پارٹی کے لیے، ایک مثال بنانے کی کوشش؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے پیغامات بڑے وقتوں میں دیے گئے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ثابت قدم رہی ہے۔ اگر کسی نے کوئی پیغام دینا تھا عاصم کی گرفتاری سے تو ان کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کے پیغام کا پھر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسی طرح کاظمی صاحب کا بھی آپ دیکھ لیں، میں بالکل اس بات کو قطعاً نہیں مانتا کہ کوئی ڈیل ہے، ہمارا اسے کوئی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو عدالتوں نے ضمانت دی ہے اور عدالت نے جس کو بری کیا ہے کاظمی صاحب کو، اس کے اندر جو 3 وجوہات دی ہیں میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ کہ وہ پڑھ لیجئے بلکہ اب تو کیس بنتا ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کاظمی صاحب کے خلاف کیس بنایا تھا۔ رانا صاحب وقت کی قلت ہے، مجھے ایک بات بتائیے گا سر پلیز شارٹ اینڈ کرسپ۔ چودھری نثار نے کہا کہ بڑے ثبوت موجود ہیں ڈاکٹر عاصم کے خلاف، ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ سر ایک جیٹ بلیک ٹیررسٹ، آپ کا فائنینشیل ٹیررزم کا ایک معاون، سر کس طرح اس کو ضمانت مل گئی ہے؟ وفاقی گورنمنٹ پوچھے گی، کوئی کردار ادا کرے گی؟ دیکھیں میں صرف سمجھتا ہوں کہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے جس کے اندر آپ کو ہارڈ فیکٹس اور پروف چاہیے ہوتے ہیں، شاید وہ نہیں ارینج ہو سکے ہوں گے۔ دوسری بات جو اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ صرف وائٹ کالر کرائم نہیں ہے، کرپشن کے چارجز الگ ہیں اور دہشت گردی کی معاونت کرنے کے الگ ہیں۔ سر دہشت گردی کا تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر جو ہوا وہ عدالتوں نے اس کا نوٹس لیا، وہ اس کے اندر وٹنسز آئے نہیں آئے کیا ہوا اس کے اوپر تو میں نہیں کمنٹ کر سکتا، لیکن کرپشن کے جو الزامات ہیں ان کے لیے کنکریٹ پروفز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابھی اسد عمر جو نہیں تھے آپ کے پاس، چودھری نثار غلط بیانی کر رہے تھے؟ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا، جو پروفز ان کے ہوں گے وہ عدالتوں نے نہیں مانے ہوں گے۔ عدالتوں کا جب عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہیں تو مطلب ہم اس پہ پروف دے سکتے ہیں، دیے ہوں گے، سارا کیسز بنے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم بکا کر لیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اگر پی ٹی آئی نے کوئی ایسے کنکلوسیو پروفز دیے ہوتے کہ جی نواز شریف نے کوئی کرپشن کی ہے تو شاید آج سٹوری کچھ اور ہوتی، لیکن آج پی ٹی آئی کا ایشو یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب یہ ایلیگیشنز کی، یہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہے، پتہ ابھی صرف سر آپ کے 5 جج صاحبان کو ہیں جنہوں نے کیس لڑا اور ثبوت کوئی نہیں دیا، ان کو پتہ ہے نا کہ فیصلہ کیا آنا ہے۔ جی میں صرف کوئکلی یہ کہہ دوں کہ جو فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ جج ملا ہوا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر پروسیکیوشن اپنا کام نہ کرے ڈیلیبریٹلی تو پھر بھی رہا ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک جج صاحبان جی میں جج کے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ تاریخ ہے پاکستان کی کہ چیف منسٹر پاکستان کا ہائی کورٹ کے سٹنگ جج کو فون کرتا ہے، کہتا ہے وزیر اعظم ناراض ہو رہے ہیں، فیصلہ ابھی تک کیوں نہیں آیا، اور جج آگے سے کہتا ہے تابعدار ہو۔ یہ بھی حقیقت ہے پاکستان کی۔ یہ جو تاریخ کی بات کی تاریخ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ ہدف بنایا گیا ہے اور ہمیشہ سرخرو ہو کر نکلی ہے عدالتوں سے، اور یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کو بھی عدالتوں ہی نے پھانسی دی۔ بہت بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔